सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक मरतबा फिर देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो कहानी। जी, कहानी सुनने के लिए आप सब मौजूद हैं और आपको सुनाने के लिए हम हाजिर हैं। आज आपको सुनाएंगे एक ज़बरदस्त सी कहानी। आज आप कौन सी कहानी सुनाएंगे? आज मैं कौन सी कहानी सुनाऊंगा ये तो पता चलेगा कहानी सुनकर, लेकिन ये बता देता हूँ कि आज कहानी में ना 2 जानवरों का जिक्र है। कितने जानवरों का जिक्र है? 2 जानवरों का जिक्र है। उसमें एक नेक शख्स का, एक बुज़ुर्ग का भी तज़किरा है और उनका जिक्र है कि जिनके हम बहुत सारे वाक़यात सुनते भी रहते हैं और उनकी जो बातें हैं ना वो भी हम किताबों में पढ़ते भी रहते हैं और सुनते भी रहते हैं। तो कहानी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ सुनते हैं, एक बात सुनते हैं, एक फ़जीलत सुनते हैं। दुरूद पाक की फजीलत। दुरूद पाक की फ़जीलत। जी हाँ, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना कि जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़े मैं क़यामत के दिन उसका शफ़ी होऊंगा। क्या होऊंगा? शफ़ी होऊंगा। अब आप कहेंगे ये शफ़ी क्या चीज़ है ना? शफ़ी लफ्ज़ क्या है? शफ़ी आखिर में आता है आइन। हाँ, इसका मतलब होता है सिफारिश करने वाला, रिक्वेस्ट करने वाला, है ना, और हमारे काम बनाने वाला। देखें, कल बरोज़ क़यामत कुछ लोग गुनाहगार होंगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से उनके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, और ये भी होगा कि जिनके गुनाह होंगे ना, गुनाह नेकियों से बदल जाएंगे, और ये भी होगा कि जिनके ग्रेड्स कम होंगे ना वो नेक तो होंगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उनके ग्रेड ज़्यादा हो जाएंगे, उनका जो दर्जा होगा ना वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के गुनाह माफ़ करवा रहे हैं, किसी के गुनाहों को नेकियों से चेंज करवा रहे हैं, किसी के ग्रेड बुलंद कर रहे हैं, तो ये जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, ये काम करने वालों को कहते हैं शफ़ी। क्या कहते हैं? शफ़ी, शफ़ात फरमाने वाले। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से और लोग भी, उलमा भी, नेक लोग भी दूसरों की शफ़ात करेंगे। क्या करेंगे? शफ़ात करेंगे। तो हम चाहते हैं ना कि हमारे गुनाह ख़त्म हो जाएं, हम बख्शे जाएं, हमारे ग्रेड ज़्यादा हो जाएं। चाहते हैं ना? सब चाहते हैं। तो क्या करना चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। मिलकर पढ़ लीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चलें बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। प्यारे बच्चों, हज़रत अबू इब्राहीम यमानी वो कहते हैं कि हम हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो जिनको मैंने बताया था ना कि उनके बहुत सारे वाक़यात हम सुनते रहते हैं, तो यही बुज़ुर्ग हैं हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो अबू इब्राहीम यमानी कहते हैं कि हम हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ सफ़र पर थे और हम समंदर की तरफ एक वादी की जानिब सफ़र कर रहे थे। एक पहाड़ आया, माउंटेन, एक बड़ा सा क्या आया? पहाड़ आया। तो वो वहाँ पे रुक गए, उन्होंने वहाँ पे स्टे किया, थोड़ा सांस लिया, थक जाते हैं ना सफ़र कर कर के, उन्होंने वहाँ स्टे किया। उसकी थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर चलना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? चलना शुरू कर दिया। चलते चलते जंगल आ गया। क्या आ गया? जंगल आ गया। अब आपको पता है जंगल में क्या क्या होते हैं? शेर और जानवर भी होते हैं। दरख्त होते हैं, ये बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, दरख्त होते हैं ना। अच्छा, शहरों में हम रहते हैं, गांव देहात में, शहर में, और जंगलों में कौन रहते हैं? जानवर रहते हैं ना। वहाँ दरख्त भी होते हैं, वहाँ की आबो हवा भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि दरख्त है ना, दरख्त फ़ायदेमंद होते हैं। तो दरख्त हमें भी अपने शहर में लगाने चाहिए, जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी दरख्त लगाने चाहिए। दरख्त से हमें ऑक्सीजन मिलता है। जी हाँ, दरख्त से हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो जानवरों को तो इतने मज़े आ रहे हैं, वो जंगल में रह रहे हैं, दरख्तों के साथ रह रहे हैं और ताज़ी ताज़ी हवा ले रहे हैं, तो क्या हमें मज़े नहीं करने चाहिए? करने चाहिए ना। तो दावत इस्लामी का डिपार्टमेंट FGRF
درخت لگا رہا ہے, درخت لگانے کی مہم چلا رہا ہے, اور کیا نہ رہا ہے ہمارا پودا لگانا ہے, درخت لگانا ہے. تو بہرحال اب جنگل میں گئے تو وہاں جھاڑیاں, شیر اور چیز پھاڑ کرنے والے جانور یہ بھی تھے. وہ کہتے ہیں کہ شام ہونے والی تھی. کیا ہونے والی تھی؟ شام. اور ساتھ ساتھ یہ کہ گرمیوں کا موسم نہیں بلکہ سردیوں کا موسم تھا. کون سا موسم تھا؟ سردیوں کا. تو انہوں نے حضرت ابراہیم بن ادھم سے یہ بات کی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم سمندر کے ساحل پر, سمندر کے قریب جا کر, جنگل سے تھوڑا دور جا کر ہم رات وہاں گزار لیتے ہیں. اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ جنگل سے ہم لکڑیاں کاٹ لیں گے اور سمندر کے پاس بیٹھ کر لکڑیاں جلائیں گے تو سردی سے بھی بچ جائیں گے اور جانوروں سے بھی بچ جائیں گے. تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جیسی تمہاری مرضی. کیا کہا؟ جیسی تمہاری مرضی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کچھ لوگوں کو کام پہ لگا دیا کہ لکڑیاں جمع کرو. کیا جمع کرو؟ لکڑیاں جمع کرو, کیونکہ آگ لگانی تھی نا, سردیاں ہوتی ہیں, رات میں تو سردیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. لکڑیاں جمع کرنے کے کام پہ لگا دیا اور ایک شخص کو بھیجا کہ جا کر آگ لے کے آ جاؤ. کیا لے کے آؤ؟ دیکھیں آگ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور ہمیں کتنے آرام سے ملی ہوئی ہے. ہم گھر میں لائٹر سے یا ماچس سے ایزیلی آگ جلا لیتے ہیں. تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بار بار ماچس کی تیلی سے آگ لگا کر ماچس کی تیلیاں ضائع کرتے رہتے ہیں. اسی طرح جو لائٹر ہے نا اس کی بھی گیس نکالتے رہتے ہیں نا بھائی. یہ اچھی بات نہیں ہوتی. آگ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی نعمت ضائع نہیں کرنا چاہیے. آگ سے ہم گورے بھی ہو سکتے ہیں. آگ سے گورے بھی ہو سکتے ہیں. کیسے؟ اگر ہم آگ کے سامنے ہو تو گورے ہو سکتے ہیں. اچھا, آگ کے سامنے ہو تو گورے ہو سکتے ہیں. وہ تو ہم لائٹ کے سامنے ہو تو بھی جب لائٹ بہت تیز آتی ہے تو گورے ہو جاتے ہیں, اور سورج سے بھی گورے ہو جاتے ہیں. کالے ہو جاتے ہیں. کالے ہو جاتے ہیں. صبح صبح کی جو سورج کی روشنی ہوتی ہے نا, سورج کی دھوپ, وہ لینی چاہیے چند منٹ. اس سے آپ کا جو جسم ہے نا وہ اچھا رہتا ہے. لیکن جو بہت تیز دھوپ ہوتی ہے دوپہر کی, اس سے بچنا چاہیے. اس ٹائم باہر کھیلنے نہیں جانا چاہیے. چلیں بہرحال پیارے بچوں, وہ آگ لے کے آ گیا اور انہوں نے آگ جلا لی. کیا کر لی؟ آگ جلا لی. لکڑیاں جلنے لگی. جیسے آپ ٹیبل کے قریب بیٹھے ہوئے نا, اس طرح وہ جمع ہو کے بیٹھ گئے. ہم بھی کبھی کبھار ایسا کرتے ہیں نا, جب سردیاں بہت ہوتی ہیں تو کچھ لوگ آگ جلا لیتے ہیں. لیکن بچوں یہ یاد رکھیں کہ جو آگ نا وہ بچوں کو نہیں جلانی چاہیے. آگ بچوں کو ان سے غلطی ہو سکتی ہے, کہیں ایسا نہ ہو ان کے کپڑوں میں آگ لگ جائے. بچے تو بچے ہیں, کپڑوں میں آگ لگ گئی, جسم جل گیا, کوئی اس ٹائم بجھانے والا جلدی سے نہیں ملا تو کیا کریں گے؟ نقصان ہو جائے گا نا. اسی طریقے سے کمرے میں, گھر میں, اپنے بستر پر, بیڈ پر جہاں کپڑے ہوں تو پیارے بچوں وہاں بھی آگ نہیں لگانی چاہیے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ کچھ بچے نا ایسی جگہ پہ آگ لگا لیتے ہیں اور کیا ہوتا ہے, جو ان کا بستر ہے وہ جل جاتا ہے. ایک بچے نے ایسا ہی کیا. اب بچے تو بچے ہوتے ہیں, ان کو تو اتنا نہیں پتہ ہوتا. تو ایک بچے نے کیا کیا, دو بھائی کھیل رہے تھے. آگ سے گھر بھی جل جاتا ہے. ہاں وہی میں بتا رہا ہوں. دو بھائی تھے نا, وہ کھیل رہے تھے, تو ان میں سے ایک بھائی نے کیا کیا, آگ لگائی. اب اس کو تو نہیں پتا تھا, اس نے کھیل کھیل میں آگ لگائی, ان کا بستر جلا. بستر جلا, اس نے اور چیزیں پکڑی, کرتے کرتے ان کا پورا گھر جل گیا اور ان کو بہت سارا نقصان ہو گیا. تو پھر اگر ہم استعمال نہیں کریں گے تو پھر کھانا کیسے گرم ہوگا؟ آگ تو ہمیں لگانے نہیں چاہیے. ہم نے میسج لے لیا تو ہمیں پتہ ہے کیا کرنا چاہیے؟ بڑوں کو کہنا چاہیے. کس کو کہنا چاہیے؟ بڑوں کو. امی کو, ابو کو, بابا کو, بڑے بھائی کو, بڑی سسٹر کو, ان کو کہنا چاہیے خود یہ کام لگانا چاہیے. اب وہ آگ کے پاس بیٹھے تو آگ اتنی اچھی جل رہی تھی, تیز تیز جل رہی تھی. ایک شخص نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمارے پاس گوشت ہوتا اور ہم آگ پر بھون بھون کے گوشت کھاتے, مزے لے لے کے گوشت کھاتے. وہ یہ بات کہہ رہے تھے تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ان کی بات سن لی. انہوں نے کہا اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے, وہ چاہے تو آپ کو, ہمیں, ہم سب کو اس جنگل میں, یہاں پر جہاں پہ گوشت کی دکان نہیں ہے, فریش گوشت عطا فرما سکتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انہوں نے جیسے یہ بات کہی نا تو پتہ ہے کیا ہوا؟ انہوں نے سب نے ایک منظر دیکھا کہ ایک ہرن, موٹا تازہ ہرن بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے ایک شیر بھی آ رہا ہے. شیر کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ ہرن کے پیچھے. اور وہ سب دیکھتے ہیں کہ شیر ہرن کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ہرن جیسے ہی ان لوگوں کے قریب آنے لگا نا تو شیر نے اس پر حملہ کر دیا, اس پر چھلانگ لگا کر ہرن کو زخمی کر دیا.
حضرت ابراہیم بن ادھم اٹھے اور اس ہرن کی طرف جانے لگے. تو جیسی شیر نے دیکھا نا کہ کوئی میرے پاس آ رہا ہے تو شیر ہرن کو چھوڑ کے بھاگ گیا. یہ بات یاد رکھیں, آپ کہیں گے یہ کیا, شیر بھاگ گیا, ہم تو انسان بھاگتے ہیں. تو دیکھیں جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, کون ہوتے ہیں؟ اللہ والے. ہاں, ان کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جانور بھی ان کو پہچانتے ہیں, ان کو جانتے ہیں اللہ والا ہے, اور وہ ان کی عزت بھی کرتے ہیں اور وہ ان کو کچھ بھی نہیں کہتے. جانور کے پاس جاتے ہیں تو جانور کچھ نقصان بھی نہیں پہنچاتے اور وہاں سے چلے بھی جاتے ہیں. کیا چلے جاتے ہیں؟ چلے بھی چلے بھی جاتے ہیں, کہیں اور چلے جاتے ہیں, نقصان نہیں پہنچاتے. تو انہوں نے اس ہرن کو لیا اور جو ان کے ساتھ سفر کرنے والے تھے نا, ان کو بتایا کہ دیکھو یہ اللہ پاک نے تمہارے لیے رزق بھیجا ہے. تو ہرن تو زخمی ہو گیا تھا, تو انہوں نے اس ہرن کا گوشت بھونا اور بھون کر کھاتے رہے. وہ کہتے ہیں کہ پوری رات ہم نے ایسے ہی گزاری, ہم ہرن کا گوشت بھون کر کھاتے رہے تھے, اور کیا پوری رات اس طریقے سے گزر گئی. تو اس کہانی سے کیا بات پتہ چلی؟ اللہ والوں کی بہت برکتیں ہوتی ہیں. جی ہاں, اللہ والوں کی برکتیں ہوتی ہیں. اللہ والے تھے اس قافلے میں, حضرت ابراہیم بن ادھم, ان کی برکت سے ان کو گوشت مل گیا. ایک اور بات جو کہانی سے سیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر یقین کرنا چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پر یقین کرنا چاہیے. کچھ بچے ہوتے ہیں, پتہ ہے کیا ہوتا ہے, وہ مایوس ہو جاتے ہیں, نا امید ہو جاتے ہیں. اوہو میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا, مجھ سے تو یہ کام نہیں ہوتا, مجھ سے تو وہ کام نہیں ہوتا. تو وہ نا امید ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں, نا امید نہیں ہونا. دیکھیں وہ جنگل میں تھے. کہاں پہ تھے؟ جنگل میں. نہ گوشت کی دکان, نہ کچھ کھانے پینے کا ایسا کوئی تصور, لیکن پھر بھی اللہ نے ان کے لیے فریش تازہ گوشت کا انتظام کر دیا. تو اگر ہم مایوس ہو جائیں گے تو کتنی بری بات ہوگی. آپ نے مایوس نہیں ہونا, بلکہ آپ کوشش کرتے رہیں. کیا کرتے رہیں؟ کوشش کرتے رہیں اور یقین اللہ پہ رکھیں. تو یہ ہوگا کہ جو آپ کی خواہش ہے نا, جو آپ چاہتے ہیں, اللہ پاک آپ کی خواہش کو بھی پورا فرما دے گا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی خواہش ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں کہ میرا یہ ہو جائے, یہ کام ہو جائے, بس ہو جائے, یہ آپ کی خواہش ہے. اور اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ آپ کا اس سے بھی اچھا کام ہو جائے, آپ کا اس سے بھی اچھا کام ہو جائے. کچھ بچے ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں بس میں پاس ہو جاؤں. کیا ہو جاؤں؟ پاس ہو جاؤں. اللہ پاک چاہتا ہے کہ نہیں, آپ کے اچھے گریڈ آئیں. آپ کی کیا گریڈ آئیں؟ اچھے. تو بتائیں, خالی پاس ہونا اچھی بات ہے یا اچھے گریڈ آنا اچھی بات ہے؟ اچھے گریڈ آنا اچھی بات ہے. اسی طرح یہ بتائیں, ایک شخص چاہتا ہے, ایک بچہ, کہ مجھے نا کھانے کی 2 چیزیں مل جائیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کو 2 چیزیں ملنے کے ساتھ ساتھ 4 چیزیں مل گئیں. 2 چیزیں ملنا زیادہ اچھا ہے یا 4 چیزیں ملنا زیادہ اچھا ہے؟ 4 چیزیں ملنا زیادہ اچھا ہے نا, زیادہ مل گیا. اب کیا ہوا, 2 چیزیں ملنی تھی کل, لیکن اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ بندے کو زیادہ ملے, ہمیں زیادہ ملے. تو لیکن وہ کب ملنی ہے؟ ہمیں 2 دن بعد, لیٹ ملنی ہے. تو اگر ہم اللہ پہ یقین رکھیں گے, بھروسہ رکھیں گے, اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں گے, تو اللہ پاک ہمیں اس سے بھی زیادہ اچھی چیز دے دیتا ہے. تو نا امید نہیں ہونا چاہیے, ہو 2 دن میں تو میرے ساتھ یہ ہونا تھا, مجھے یہ چیز مل جانی چاہیے تھی, مجھے پتہ نہیں کیوں نہیں ملی, اب تو مجھے ملے گی نہیں, میں کیا کروں. نہیں, آپ اللہ پہ یقین رکھیں. آپ کا اللہ پہ پکا یقین ہوگا تو اللہ پاک آپ کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازے گا کہ آپ بولیں گے کہاں سے آ رہا ہے, کیسے آ رہا ہے. تو پھر آپ اپنے دل سے کہیں گے, کیا کہیں گے؟ اللہ پاک پر یقین رکھنے کی وجہ سے آ رہا ہے. کیا کہیں گے؟ اللہ پاک پر یقین کرنے سے آ رہا ہے. میرے ساتھ دہرائیں, اللہ پاک پر یقین رکھنے کی وجہ سے یہ سب مل رہا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ پاک کی نعمتیں ملتی رہیں, تو آپ کو اللہ پاک پر یقین رکھنا ہوگا. اللہ پاک پر یقین رکھیں گے اور ناشکری نہیں کریں گے, بے صبری نہیں کریں گے, شکوہ شکایت نہیں کریں گے, تو اللہ پاک وہاں سے آپ کو عطا فرمائے گا جہاں کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ پاک ہمیں اپنی پیاری ذات پر بھروسہ کرنے, یقین رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. کوئی پروگرام اگر آپ سے مس ہو گیا ہے تو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں. یوٹیوب پر جائیے اور کیا لکھیے, کیا لکھنا ہے, کڈس مدنی چینل لکھیے, اور وہاں سے دیگر کہانی بھی سن سکتے ہیں
اور دیگر پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی جلدی 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 سنو، کہانی سنو، کہانی بچوں کا مدنی چینل